चोर दरवाज़ा किस्त नंबर 2। भूपेंद्र इस बात से मार खा जाता था कि उसकी अपनी मुर्गी ख़राब थी जो दूसरों के यहाँ जाकर अंडा देती थी। उसके दिल में जौहर अली के ख़िलाफ़ दुश्मनी पक्की हो गई थी। वो जौहर अली ही था जिसकी वजह से उसे अपनी इतनी खूबसूरत बीवी से न सिर्फ हाथ धोना पड़े बल्कि हर तरफ उसकी बेइज्जती और बेगैरती के चर्चे हो गए। यह तकरीबन 1.5 माह पहले की बात थी। तलजा राम ने भूपेंद्र सिंह की कहानी सुनाई तो मुझे यूँ लगा कि उसने भूपेंद्र सिंह की सूरत में जौहर अली के कातिल को मेरे सामने ला खड़ा कर दिया है। दुश्मनी साफ ज़ाहिर थी, कत्ल की वजह भी मौजूद थी। भूपेंद्र सिंह अब मेरा मुश्तबा नंबर 1 था। मैंने तलजा राम से भूपेंद्र के मुतल्लिक कुछ और बातें पूछी और फिर उससे कहा कि वो अपना एक आदमी भेजकर भूपेंद्र को यहीं बुला ले। नंबरदार ने एक आदमी को भेजा कि वह जाए और भूपेंद्र सिंह को जहाँ भी मिले उसे लेकर आए। अगरचे मकतूल जौहर अली के लवाहकीन सदमे की हालत में थे, लेकिन मेरे लिए उनका बयान लेना ज़रूरी था। मैंने मातम वाले घर में जाना मुनासिब न समझा और एक आदमी को भेजा कि वह मकतूल के बेटे मज़हर अली और उसकी माँ को यहाँ ले आए। थोड़ी देर बाद दोनों माँ बेटा आ गए। बेटा तो हौसले में नज़र आ रहा था, लेकिन मकतूल की बेवा की हालत अच्छी नहीं थी। वो गम से निढाल नज़र आ रही थी। मैंने दोनों के साथ रस्मी अफसोस का इजहार किया और पहले मज़हर को बयान के लिए अपने पास बिठा लिया। मकतूल जौहर अली की किसी के साथ दुश्मनी थी। मैंने उससे पूछा, ये बात सारा गांव जानता है। मज़हर अली ने कहा कि भूपेंद्र उनकी जान का दुश्मन बना हुआ था, ये उसी का काम है। भूपेंद्र को तुम्हारे बाप से क्या दुश्मनी थी? मैंने पूछा। उसकी बीवी आवारा औरत है। मज़हर अली ने कहा, मेरे बाप के पीछे पड़ी हुई थी। इसके बाद उसने तकरीबन वही बात सुना दी जो मैं पहले ही नंबरदार तलजा राम से सुन चुका था। मुझे यकीन है कि मेरे बाप को भूपेंद्र ने ही कत्ल किया है। मज़हर अली ने सारी बात सुनाकर कहा, रात तुम्हारा बाप कहाँ था? मैंने पूछा, वो जाए वारदात तक क्यों गया था? क्या रात को उससे मिलने के लिए आया था? रात को तो कोई उससे मिलने नहीं आया। मज़हर अली ने कहा, रात को वो घर में ही सोया हुआ था, पता नहीं किस वक्त बाहर निकला। इसके अलावा किसी के साथ कोई दुश्मनी या लड़ाई झगड़ा? मैंने पूछा। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो चलते ही रहते हैं, उसने कहा, लेकिन किसी के साथ ऐसी दुश्मनी तो नहीं थी कि कत्ल तक नौबत आ जाती। सुना है मकतूल औरतों का शिकार था। मैंने उससे पूछा, इसमें मेरे बाप का कोई कसूर नहीं। उसने कुछ नागवारी से कहा, लोग तो बात का बतंगड़ बना लेते हैं। मेरा बाप ऊंचा लंबा और खूबरू मर्द था। उसके बाद अक्सर हिंदू मोटे बद शक्ल या फिर बिल्कुल ही मरियल होते हैं। ऐसे ही लोगों की बीवियां मेरे बाप के पीछे लगी रहती थीं और बदनाम करती थीं। वो आखिर बेटा था, वो अपने बाप की ही हिमायत करता। एक बात याद आ गई। मज़हर अली ने अचानक कहा, हो सकता है आपके काम की हो। आजकल मेरा बाप बहुत परेशान रहता था। उसने बताया था कि आड़त के काम में बहुत नुकसान हो गया है। उसके मुकाबले में मंडी में मौजूद चंद हिंदू आड़तियों ने ऐसा चक्कर चलाया कि मेरा बाप समझ ना सका और घाटा खा गया। वो पैसे की वजह से बहुत परेशान था। वो कहता था कि पाँव जमाने के लिए फ़ौरी तौर पर ख़ासी रकम की ज़रूरत है। मैंने ये बात अपने जहन में रख ली, मगर मेरा ख्याल था कि कारोबार में ऐसी ऊंच नीच होती रहती है और कारोबारी हरीफ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ऐसी हरकतें करते रहते हैं। अगर इस मामले की वजह से कोई कत्ल होता तो वह जौहर अली ना होता, बल्कि जौहर अली के हाथ उसका कोई कारोबारी हरीफ हिंदू कत्ल होता। बहरहाल मैंने मज़हर अली से अपने काम की कुछ और बातें पूछकर उसकी वालदा यानी मकतूल जौहर अली की बेवा को बुला लिया। उससे भी मैंने वही बातें पूछी जो मज़हर अली से पूछी थीं। उसने तकरीबन वही जवाब दिए जो उसका बेटा मज़हर अली दे चुका था। मियाँ बीवी दुख के साथी होते हैं। मेरा ख्याल था कि मकतूल की बेवा से कोई ऐसी बात मालूम हो जाएगी जो बेटे को मालूम ना होगी, मगर मुझे उससे कुछ हासिल ना हुआ। वो पक्की शहर परस्त औरत थी। उसका कहना था कि उसके शोहर का साके के साथ बहुत अच्छा सलूक था। घर के व बाहर के जो करता है, इस बात से उसे कोई गर्ज ना थी। मैंने दोनों को जाने की इजाज़त दे दी। अब मुझे इस बात का इंतज़ार था कि जो आदमी भूपेंद्र सिंह को लाने के लिए गया है वो आ जाए तो मैं भूपेंद्र सिंह को साथ लेकर थाने चला जाऊं। तकरीबन आधे घंटे बाद वो आदमी आ गया जो भूपेंद्र सिंह को लेने के लिए गया था। वो भूपेंद्र को ले आया था। उसने मेरे कहने पर भूपेंद्र सिंह को मेरे सामने पेश कर दिया। वो वैसा ही सिख था जैसे आम तौर पर सिख होते हैं। शक्ल सूरत वाजबी थी, मगर भैंसे की तरह पला हुआ था। मैंने पहली नज़र में उसे देखा तो ये ख्याल मेरे दिमाग में आया, वो ये था कि इतने सेहतमंद जवान आदमी की बीवी उसे ठुकरा कर और उसे किसी और से याराना लगा ले तो वो किसी हद तक जा सकती है। कत्ल तो मामूली बात है। उसने दोनों हाथ जोड़कर हिंदुओं की तरह मुझे सलाम किया।
میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اب باقی تفتیش تھانے میں جا کر کروں گا۔ میں نے بھوپندر سنگھ سے کوئی بات نہ کی اور کانسٹیبلوں سے کہا کہ بھوپندر کو ساتھ لے کر تھانے چلیں۔ یہ سنتے ہی بھوپندر سنگھ تڑپنے لگا کہ اسے تھانے کیوں لے جایا جا رہا ہے۔ کانسٹیبلوں نے اسے کہا کہ یہ تو اسے تھانے جا کر ہی پتہ چلے گا، اگر وہ شرافت سے نہیں چلے گا تو وہ پھر اسے چھترول کرتے ہوئے لے جائیں گے۔ یہ سن کر وہ چپ چاپ ہمارے ساتھ چل پڑا۔ تھانے پہنچ کر میں نے بھوپندر سنگھ کو حوالات میں بند کرنے کا حکم دے دیا۔ میرا خیال تھا کہ بھوپندر کو ابھی رات تک حوالات میں بند رکھ کے پریشان کیا جائے گا، پھر رات کو اس سے پوچھ گچھ کروں گا۔ یہ بھی ملزم کو نفسیاتی طور پر توڑنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ صبح سے دوپہر 2 بجے سے زیادہ وقت ہو گیا تھا۔ میں خاصا تھک چکا تھا، اس لیے میں نے تھوڑی دیر آرام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تقریباً آدھ پون گھنٹہ آرام کرنے کے بعد تازہ دم ہو کر پھر تھانے آ گیا۔ میں نے کچھ دوسرے ضروری کام نپٹانے تھے، ان میں مصروف ہو گیا۔ شام 7 بجے کے قریب وہ ہیڈ کانسٹیبل آ گیا جو پوسٹ مارٹم کے لیے مقتول جوہر علی کی لاش کے ساتھ گیا تھا۔ وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ لے آیا تھا۔ مقتول لاش کو ضروری کارروائی کے بعد اس کے بیٹے مظہر علی کے سپرد کر دیا گیا۔ میں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھی۔ موت کا وقت رات 12 بجے کے ذرا بعد کا لکھا تھا۔ مقتول کے معدے میں غیر ہضم شدہ غذا موجود تھی۔ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ مقتول کے جسم پر چاقو یا خنجر کے 5 زخم تھے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ان کی لمبائی اور گہرائی بھی لکھی تھی۔ ایک زخم نے معدے اور انتڑیوں کو کاٹ دیا تھا، باقی کے زخم بھی جان لیوا حد تک خطرناک تھے۔ مختصر یہ کہ مقتول کی موت کا باعث یہی زخم تھے۔ ادھر ادھر کے کاموں میں رات کے 9 بج گئے۔ سردیوں کے دن تھے، سر شام ہی اندھیرا گہرا ہو جاتا تھا۔ میں نے بھوپندر سنگھ سے پوچھ گچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ایک کانسٹیبل سے کہا کہ وہ بھوپندر سنگھ کو حوالات سے نکال کر میرے پاس لے آئے۔ تھوڑی دیر بعد کانسٹیبل کو دروازے میں کھڑا رہنے کو کہا۔ میں نے بھوپندر سنگھ کو ایک طرف کھڑا کر دیا۔ وہ خاصا پریشان نظر آ رہا تھا مگر خوف زدہ نہیں لگ رہا تھا۔ تم نے مردوں والا کام کیا ہے بھوپندرے، میں نے ستائشی لہجے میں کہا۔ اب مردوں کی طرح اپنے کے والے جرم بھی کر لو۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سرکار؟ اس نے پریشان ہو کر کہا۔ میں کس جرم کا اقبال کر لوں؟ میں نے آج تک کوئی جرم نہیں کیا۔ میں جوہر علی کی بات کر رہا ہوں، میں نے کہا۔ اس نے تمہاری غیرت کو للکارا تھا اور تم نے اسے دنیا کے تختے سے ہی اٹھا دیا۔ تمہاری جگہ کوئی بھی غیرت مند ہوتا تو یہی کرتا۔ یہ غلط ہے سرکار، اس نے بھیک مانگتی آواز میں دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا۔ میں نے جوہر علی کو نہیں مارا۔ کیا تم اپنے گھر والی کو جوئے میں نہیں ہارے تھے؟ میں نے کڑک کر کہا۔ کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ اپنی گھر والی اور جوہر علی کو موقع ملتے ہی قتل کر دوں گا؟ تم انکار کرو، پورا گاؤں تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ یہ سب سچ ہے حضور، اس نے مردہ سی آواز میں کہا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ جوہر علی کو میں نے قتل نہیں کیا، تم نے غیرت میں آ کر قتل کیا ہے۔ میں نے کہا، اقبال جرم کر لو، میں تمہاری مدد کروں گا اور کیس ایسا بناؤں گا کہ فوری اشتعال ثابت ہو جائے، تمہیں بہت تھوڑی سزا ہوگی۔ وہ اپنے گروؤں کی قسم کھا کھا کر مجھے یقین دلانے کی کوشش کرنے لگا کہ یہ قتل اس نے نہیں کیا۔ مجھے اس کی قسموں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پولیس والے قسموں کی بجائے حالات و واقعات اور شواہد کو دیکھتے ہیں۔ حالات اور واقعات بھوپندر کے خلاف تھے۔ قتل کی بڑی وجہ صاف موجود تھی۔ میں نے بڑی استادی طریقوں سے اسے منوانے کی کوشش کی، لیکن اس کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ یہ قتل اس نے نہیں کیا۔ ایک ہی سوال کو میں نے گھما پھرا کر کئی بار پوچھا۔ میں نے اس کی حالت کر دی تھی کہ وہ رونے پر آ گیا، لیکن اس کے باوجود اس کے منہ سے کچھ نہ اگلوا سکا۔ میرا اپنا دماغ چکرانے لگا تھا، اب مجھے اس پر غصہ آنے لگا تھا۔ میں نے اپنے ASI کو بلا کر کہا کہ صبح تک اس سے اقبالی بیان چاہتا ہوں، میری طرف سے اجازت ہے، بے شک اسے ذبح کر دو۔ ASI اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی اپنی کہانیوں میں بتایا ہے کہ میں تشدد کا قائل نہیں تھا، لیکن کبھی کبھار جب گھی سیدھی انگلیوں سے نہ نکلتا تو انگلیاں مجبوراً ٹیڑھی کر لیتا تھا۔ اس سکھ کے بچے نے میری کھوپڑی پلپلی کر کے رکھ دی تھی۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ اس سارے ڈرامے کے ایک اہم کردار کو میں نظر انداز کر گیا ہوں۔ یہ اہم کردار تھا بھوپندر سنگھ کی بیوی رینی کور۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ وہ صبح میرے آنے سے پہلے رینی کور کو تھانے میں بٹھائے رکھے۔ اس کے بعد میں آرام کرنے کے لیے تھانے سے نکل آیا۔ جب میں تھانے سے نکل رہا تھا تو مجھے بھوپندر سنگھ کی چیخ و پکار سنائی دے رہی تھی۔ سکھ نے مشکل میں ڈال دیا۔ اگلے دن میں معمول سے ذرا جلدی تھانے آ گیا۔ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی تھی کہ میں نے ابھی تک رینی کور کا بیان نہیں لیا تھا۔ تھانے آ کر مجھے پتہ چلا کہ رینی کور آ چکی ہے اور دوسرے کمرے میں بٹھایا ہوا ہے۔ میں نے اس کو بلانے کے لیے پہلے ASI کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ بھوپندر سنگھ نے اقبالی بیان دینے پر آمادگی ظاہر کی ہے یا نہیں۔
وہ انسان نہیں جانور ہے، اے ایس آئی نے کہا۔ اتنا زیادہ تشدد کوئی ملزم برداشت نہیں کرتا اور نہ کردہ جرم کا اقبال بھی کر لیتا ہے، مگر اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، بس یہی کہتا ہے کہ مجھے بے شک جان سے مار ڈالو، جو کام میں نے نہیں کیا میں اسے کیسے مان جاؤں۔ اے ایس آئی کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بھوپندر ٹھیک کہہ رہا تھا، یہ قتل کسی اور نے کیا ہو، اور کون جوہر علی کو قتل کر سکتا ہے۔ اس سوال کا جواب خاصا مشکل تھا۔ میں نے اے ایس آئی سے کہا کہ وہ رینی کور کو میرے پاس بھجوا دے، بھوپندر کے متعلق میں بعد میں بات کروں گا۔ تھوڑی دیر بعد ایک کانسٹیبل رینی کور کو لے کر آ گیا۔ وہ صحیح معنوں میں پنجاب کی مٹی کا شاہکار تھی، مردوں کی طرح اونچا لمبا قد، انتہائی مناسب بدن۔ اس کا رنگ گورا نہیں تھا بلکہ گندمی تھا اور نئے نقش میں جاذبیت تھی۔ میں اس کا ناک نقشہ پولیس والوں کی زبان میں پیش کر رہا ہوں۔ تھانے دار کی بجائے میں اگر شاعر ہوتا تو ایک غزل میں اس کا نقشہ کھینتا اور مبالغے کی حد تک چلا جاتا۔ اس کا ناک نقشہ بنانے میں میرا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ اس قابل تھی کہ مرد اس کی خاطر کسی دوسرے مرد کو قتل کر دے یا خود قتل ہو جائے۔ وہ گھبرائی ہوئی بالکل بھی نہیں تھی، صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ بڑی پر اعتماد عورت ہے۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا تو وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے اسے پوچھا کہ اس کا اور بھوپندر کا جھگڑا کیوں ہوا تھا۔ وہ پکا بے غیرت ہے جی، اس نے غصے سے کہا۔ میں اس کے گھر کی عزت تھی اور وہ بے شرم مجھے لوٹ کا مال سمجھ کر جوئے میں ہار آیا تھا۔ اس کے بعد رینی نے سارا واقعہ تفصیل سے سنا دیا۔ میں درمیان میں اسے جہاں ضرورت پڑی سوال بھی پوچھتا گیا۔ اس نے اس بات کا بھی اقرار کر لیا کہ اس سے مقتول جوہر علی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ آپ خود انصاف کریں، رینی کور نے ڈٹائی سے کہا۔ جوئے میں ہاری ہوئی چیز جیتنے والے کی ہوتی ہے۔ جوہر علی نے مجھے جیت لیا تھا، اصولاً میں اس کی ملکیت ہو گئی تھی۔ میں اپنے بغیرت خاوند کو سبق سکھانے کے لیے جوہر علی کے پاس چلی گئی۔ بھوپندر کا رد عمل کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ کیا اس نے تمہیں اور جوہر علی کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی تھی؟ ہاں، کئی بار دی تھی، رینی نے کہا، مگر وہ جوہر علی سے کچھ خائف سا تھا۔ کیا مقتول جوہر علی قتل والی رات تم سے ملا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، رینی کور نے کہا، پچھلے 3-4 دنوں سے میری اس سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وہ ان دنوں کچھ پریشان تھا، منڈی میں اس کا مخالفوں سے جھگڑا ہو گیا تھا، اسے اپنا کام چلانے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ رینی کا جواب سن کر مجھے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے مقتول جوہر علی کا منڈی میں جھگڑا ایسی نوعیت اختیار کر گیا ہو کہ مخالفوں نے اس کا کام تمام کروا دیا ہو۔ میں نے اس پہلو پر بھی اپنی تفتیش کو لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب میرے پاس 2 مشتبہ ہو گئے تھے، بھوپندر سنگھ جو میرا مشتبہ نمبر 1 تھا اور مقتول جوہر علی کے کاروباری حریف دوسرے نمبر پر تھے۔ میں نے تفتیش کے دائرے کو مزید وسیع کرتے ہوئے منڈی تک بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے رینی سے پوچھا۔ جوہر علی کو بھوپندر نے قتل کیا ہے، کیا اس میں اتنی ہمت ہے کہ قتل کر سکے؟ بھوپندر میں اتنی ہمت نہیں ہے، رینی کور نے کہا۔ یہ میرا اپنا خیال ہے، ویسے انسان کرنے پر آئے تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ قتل کرنے کے لیے غیرت مند ہونا اور غصہ آنا ضروری ہے۔ بھوپندر ایک غیرت اور غصے میں اگر قتل کر دیتا تو 1.5-2 ماہ انتظار نہ کرتا، فوراً قتل کر دیتا۔ وہ پکا بے غیرت ہے اور کھوکھلی دھمکیاں دیتا پھرتا تھا۔ رینی کی بات میں وزن تھا اور یہ بات میرے ذہن میں بھی آئی تھی، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ بھوپندر کو بچانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے تو ہر ایک کو شک کی نگاہ سے ہی دیکھنا تھا۔ بہرحال میں نے رینی سے مزید کچھ باتیں پوچھیں اور اس کا بیان قلم بند کر لیا۔ اس کے بعد میں نے اسے یہ کہہ کر جانے کی اجازت دے دی کہ وہ مجھے بتائے بغیر گاؤں سے باہر نہ جائے اور جب بھی اس کی ضرورت پڑی وہ تھانے حاضر ہو جائے۔ رینی ابھی میرے پاس ہی بیٹھی رہی تھی کہ میں نے اے ایس آئی کو بلا کر اس کے کان میں کہا کہ وہ بھوپندر سنگھ کو اس طرح لے آئے کہ وہ رینی کو دیکھ لے۔ وہ چلا گیا تھا۔ ادھر رینی میرے کمرے سے نکلی، ادھر سے اسے اے ایس آئی بھوپندر کو لے کر آ رہا تھا۔ دونوں کا آمنا سامنا ہوا تو بھوپندر نے اسے سکھوں والی ایک بڑی ہی ننگی گالی دی۔ اس کے جواب میں رینی نے بھی اسے ننگی گالیاں دینی شروع کر دیں اور اسے بے غیرت، نامرد اور عورتوں کا دلال جیسے خطاب دینے شروع کر دیے۔ بھوپندر سنگھ نے رینی پر حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر اے ایس آئی اسے کھینچ کر اپنے پاس لیا اور رینی بکتی جھکتی تھانے سے باہر نکل گئی۔ غصے کے مار بھوپندر کا برا حال تھا، اس کا منہ کف اڑا رہا تھا اور وہ رینی کور کو گالیاں بک رہا تھا۔ میں نے اسے خاموش ہونے کو کہا تو وہ چپ ہوا۔ میں نے اس کے غصے سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا اور اس سے کہا کہ اس کی بیوی یہ بیان دے کر گئی ہے کہ قتل والی رات اس نے مقتول جوہر علی کو اپنے خاوند کے ساتھ کھیتوں کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ بکواس کرتی ہے حرام زادی، بھوپندر سنگھ نے کہا۔ وہ مجھے پھانسی لگوانا چاہتی ہے۔ میں تمہیں پھانسی نہیں لگنے دوں گا، میں نے کرسی سے اٹھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا۔
یہ مردوں والا وعدہ ہے، تم اقبالی بیان دے دو، پھر اس کیس سے تمہارا نام نکالنا میرا کام ہے۔ اس نے ایسی نظروں سے میری طرف دیکھا جن میں بے اعتباری صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ کچھ سوچنے لگا، جیسے کوئی فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ میرا اقبالی بیان چاہتے ہیں نا؟ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ ہاں، میں نے کہا، مجھے صرف آدھے گھنٹے کی چھٹی دو صاحب جی۔ اس نے کہا، واپس آ کر اقبالی بیان بھی دوں گا اور آلۂ قتل بھی پیش کر دوں گا۔ پہلے اقبالی بیان دو، میں نے کہا، آلۂ قتل برآمد کراؤ، پھر کوئی بات کرنا۔ آپ پہلے اقبالی بیان چاہتے تو لکھیں۔ بھوپندر نے کہا، میں نے اپنی بیوی رینی کور کو بد چلنی اور بدماشیوں کی وجہ سے کرپان سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر غصے سے کہا۔ میں مقتول جوہر علی کے قتل کی بات کر رہا ہوں اور تم بات کو کدھر لے جا رہے ہو؟ جوہر علی کا قتل میں نے نہیں کیا، اس نے بڑا پختہ لہجے میں کہا۔ یہ بات آپ لکھ لیں، رینی کور میرے ہاتھوں قتل ہوگی۔ مجھے صرف آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں، میں اس حرام زادی کا کام کر کے پیش ہو جاؤں گا۔ میں نے اسے پہلے بھی کئی تفتیشی کہانیوں میں سکھوں کے متعلق لکھا ہے۔ یہ بڑے جذباتی ہوتے ہیں اور قتل کر کے بڑے فخر سے تھانے میں پیش ہو جاتے تھے۔ ان کے ساتھ زیادہ مغز نہیں کھپانا پڑتا تھا، مگر اس سکھ نے مجھے مشکل میں ڈال دیا تھا۔ اب تو مجھے بھی شک ہونے لگا تھا کہ جوہر علی کو اس نے قتل نہیں کیا۔ میں نے اس کے ساتھ بڑا مغز کھپایا تھا، لیکن حاصل کچھ بھی نہ ہوا۔ میں نے اسے واپس حوالات میں بھجوا دیا اور خود سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ واردات کو دوسرا دن تھا اور میں کسی بھی نتیجے پر ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ میں نے اگلے دن کا لائحہ عمل بنایا کہ اب تفتیش کو کس رخ پر لے کر جانا ہے۔ مجھے بھوپندر سنگھ کے علاوہ بھی کچھ امکانات پر غور کرنا تھا۔ میں اگلے دن کا پروگرام بنا کر تھانے سے آ گیا۔ اگلے دن کیا ہونے والا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ میں بھی نہیں جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ میں سو رہا تھا جب میرے سرکاری کوارٹر کا دروازہ کھٹکھٹایا جانے لگا۔ دستک کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے قریبی میز پر پڑی کلائی گھڑی اٹھا کر دیکھی۔ صبح کے 4 بج رہے تھے، سردیوں کے دن تھے۔ اس وقت ملگجا سا اجالا پھیل رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ تھانے سے کوئی آیا ہوگا، ضرور کوئی ایسی واردات کی اطلاع ہوگی جس کے لیے میری موجودگی ضروری تھی۔ چھوٹی موٹی واردات کے لیے مجھے کوئی جگانے کے لیے نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے دروازے پر جا کر دیکھا، میری توقع کے عین مطابق ایک کانسٹیبل کھڑا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ قتل کی واردات آئی ہے جناب، کانسٹیبل نے سردی سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ نمبردار تلجا رام کا بیٹا قتل ہو گیا ہے۔ واردات کی اطلاع لے کر کون آیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نمبردار تلجا رام خود آیا ہے جناب، کانسٹیبل نے کہا۔ میں نے کانسٹیبل سے مزید کچھ پوچھ کر وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور جلدی جلدی وردی پہن کر اس کے ساتھ تھانے کی طرف چل پڑا۔ تھانے پہنچا تو وہاں تلجا رام رونی صورت بنائے بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ کھڑا ہو گیا۔ میں آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر تھپکی دے کر اسے حوصلہ دیا۔ بڑا ظلم ہوا ہے سرکار، اس نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا۔ تلجا رام کے منہ سے ٹھیک طرح بات نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دلاسا دیا تو وہ کچھ سنبھل گیا۔ اس کے بیٹے کا نام دیا رام تھا اور یہی ایک بیٹا اس کی کل اولاد تھا۔ اسے تو پچھاڑے مار مار کر رونا چاہیے تھا، مگر وہ بڑے حوصلے میں تھا۔ میں اس کا حوصلہ اور ضبط دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے تلجا رام کی حالت پر غور کیا تو بڑا حیران ہوا۔ اس کے سفید کپڑے خون آلود تھے، خون کے بڑے بڑے دھبے اور چھینٹے پڑے ہوئے تھے۔ کرتے کا ایک بٹن بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ میرے استفسار پر اس نے آنسو بھری آواز میں بتایا کہ اس کے بیٹے نے اس کی گود میں دم توڑا ہے، کپڑوں پر اس کا خون لگ گیا تھا۔ یہ تفصیل میں آگے چل کر تلجا رام کے بیان میں پیش کروں گا۔ میں نے FIR درج کی اور تلجا رام کا بیان لینے میں وقت ضائع کرنے کی بجائے راستے میں اس سے پوچھ گچھ کرتا گیا۔ ہم گاؤں پہنچے تو تلجا رام کی حویلی کے باہر کچھ لوگ کھڑے تھے۔ دیہات کے لوگ صبح سویرے اٹھ کر اپنے دن کا آغاز کر دیتے ہیں اور شام ڈھلتے ہی اپنے کمروں میں گھس جاتے ہیں۔ تلجا رام کی حویلی پکی اینٹوں سے بنی ہوئی تھی اور 2 منزل تھی اس کی۔ اوپر کی منزل پر صرف 2 کمرے تھے جو ساتھ ساتھ بنے ہوئے تھے۔ بیرونی دروازے سے اندر داخل ہوئے تو آگے کچا صحن تھا جس پر گائے کے گوبر سے لپائی کی گئی تھی۔ صحن میں ایک طرف گائیں بندھی نظر آ رہی تھی۔ ہندو گائے کو مقدس اور اس کے گوبر پیشاب کو پوتر یعنی پاک سمجھتے ہیں، اس لیے خاص طور پر گائے کے گوبر اور پیشاب سے اپنے باورچی خانے اور گھر کی لپائی کرتے ہیں۔ یوں تو تلجا رام کے پاس بے شمار مویشی ہوں گے جو اس نے باہر کہیں باڑے وغیرہ میں رکھے ہوں گے۔ گھر میں یہ گائیں برکت کے لیے رکھی گئی تھی، یہ ان کی ماتا بھی تھی۔ صحن کے سامنے کی طرف جہاں صحن ختم ہوتا تھا وہاں ایک برآمدہ تھا اور برآمدے کے بعد 4 کمرے بنے ہوئے تھے۔
بائیں طرف ایک اناج وغیرہ ذخیرہ کرنے کے لیے سٹور نما کمرہ بنا ہوا تھا اور صحن کے دائیں طرف سے ایک سیڑھی اوپر والی منظر کی طرف جاتی تھی۔ تلجا رام نے بتایا کہ اس کا بیٹا اوپر والے کمرے میں سوتا تھا، اسے اوپر الگ تھلگ رہنا پسند تھا، وہ اوپر والے کمرے میں ہی قتل ہوا تھا۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلا گیا۔ دائیں طرف والا کمرہ دیا رام کا بیڈ روم تھا اور بائیں طرف والے کمرے میں دیا رام کا سامان وغیرہ پڑا تھا۔ میں بیڈ روم میں داخل ہوا تو ایک شاہانہ قسم کے بیڈ پر دیا رام پشت کے بل پڑا تھا، چہرے پر اذیت کے آثار تھے اور آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ایسی حیرانگی تھی جیسے پوچھ رہی ہوں کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔